शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है एजेंसीज की, सीटीडी की, पंजाब पुलिस की, जिन्होंने ना सिर्फ उस गैंग को कस्टडी में ले लिया, हिरासत में ले लिया जो कि पाकिस्तान में थे, बल्कि इसके ताने बाने भारत से कैसे मिलते हैं उसको भी बेनकाब किया है। और आज बताया भी गया है बड़ी डिटेल में कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास मौजूद है। तो बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आप भी सेटिस्फाइड हैं, आपने वो एविडेंस देखा है और मुकम्मल तौर पे यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि इस एविडेंस की बुनियाद पे कि भारत इस दहशतगर्दी के हमले में मुलविस था? मुझे कोई शक नहीं है, मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, लेकिन बेहतर यही होता है जब आला सतह पर एक फ़ैसला हो। और स्टॉक एक्सचेंज में भी आप देखें, मैंने बता दिया और बाद में साबित हुआ। अभी कराची में हमने एक बहुत खौफनाक गिरोह पकड़ा हुआ। जब ये अदारे फ़ैसला करें कि उसको डिस्क्लोज़ करना है, क्योंकि बाद में ये लोग ज़मानतें वग़ैरह हो जाती हैं, तो ये पाकिस्तान में ये एक बड़ा इशू है कि दहशतगर्द भी ज़मानतों पे चले जाते हैं। तो इसलिए बड़ा पुलिस को क्रेडिट जाता है, सिंध में भी स्टॉक एक्सचेंज का, और लाहौर में भी जो जौहर टाउन का, और कराची में भी एक बड़ा 6 रुकनी गिरोह पकड़ने का, जिसमें से कि उन्होंने बाहर की जेलों से लोगों को छुड़वा के, और वो अफ़गान ओरिजिन कोई पाकिस्तान में तो आपको पता है शनाख्ती कार्ड लोग बेचते रहे हैं, बिकते रहे, और हम करप्शन में हमें मुलव्वस रहे। वो 4 अफराद भी जो हैं जो कि मुख्तलिफ़ जेलों में थे, उनको निकलवा के उन्होंने पाकिस्तान कराची में बोर्ड किया। और इंटरनेशनल साजिश है कि पाकिस्तान के मेजर शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के और तखरीबकारी के वाक़यात किए जाएं। लेकिन इंडिया को पता नहीं है कि अब हमारी एजेंसीज़ और हमारी पुलिस कितनी ट्रेंड हो चुकी है। ये कोई 1978-79 वाले अदारे नहीं हैं, ये अब हाई टेक्नोलॉजी के साथ अपना काम कर रहे हैं, और हमारी तमाम मामलात पर पूरी नज़र है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर में कोई वाक़या होगा। और शेख साहब, ये किस किस्म के सबूत हैं? इंडिया को भी हम मुकम्मल तौर पे यकीन दिलवा सकते हैं कि इंडिया इसमें किस तरीके से मुलविस है? यानी कि टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड, वहाँ से फंडिंग किस तरह हुई है, ये तमाम रिकॉर्ड और सबूत सामने मौजूद हैं? तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं जी, और ये अब फ़ॉरेन ऑफिस बेहतर इस पर बात कर सकता है। मैं आपको बतौर इंटीरियर मिनिस्टर ये कह सकता हूँ कि तमाम सबूत हैं, और इसमें पंजाब पुलिस ने भी ज़बरदस्त काम किया है। जहाँ हमारे दूसरे इदारों ने ज़बरदस्त काम किया है, वहाँ पंजाब पुलिस ने भी ज़बरदस्त काम किया। यकीनन तमाम एजेंसीज़ ने, पंजाब पुलिस ने, सीटीडी ने, आज आईजी साहब ने भी इन तमाम का नाम लिया कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और इन नो टाइम जो है वो उन्होंने तमाम इसकी कड़ियाँ जो है वो एक्सपोज कर दी हैं। जो पाकिस्तान में लोग थे उनको अरेस्ट भी कर दिया है। अब वे फॉरवर्ड क्या है शेख साहब, यहाँ से ज़रा बताइएगा, क्योंकि माजी में भी जो हिंदुस्तान करता रहा है पाकिस्तान में, उसके सबूत डोजियर की शक्ल में मुख्तलिफ फोरम्स पे दिए गए हैं। अब यहाँ से इस बात को कैसे आगे बढ़ाएं, भारत को कैसे हम कटहरे में खड़ा करवाएं, जो लोग मुलविस थे उनको कैसे वापस लाएंगे, उसके हवाले से भी बात हुई कि पाकिस्तान की कोर्ट में आकर ट्रायल हो। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए यहाँ से? देखिए, पाकिस्तान को सख्त कदम उठाने चाहिए। इंडिया बाज नहीं आ रहा, हमारी पूरी कोशिश थी, बल्कि हमारे में से तो बाज़ लोग ट्रेड खोलने की बातें कर रहे थे। वो किस मुंह से ट्रेड खोलने की बातें कर रहे थे? हमें सख्त, जानदार और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी से कोई चीज़ ज़्यादा अजीज़ नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं। लेकिन हमारा ईस्ट और वेस्ट दोनों जो है, अफ़गानिस्तान का इशू भी एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, जहाँ के इंडिया की प्रेजेंस है, और वहाँ भी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी जहर उगला जा रहा है, और काफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। इस सारे आलम में हमें सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इससे सुरखरू होकर निकलेंगे। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और अजीम अदारे, और अब तो मैं पुलिस को भी क्रेडिट देता हूँ, और इंटेलिजेंस, सिविल एजेंसियों को भी, आम एजेंसियों को भी क्रेडिट देता हूँ कि वो पूरी तरह चौकन्ने हैं और पूरी तरह तैयार हैं। अब ये सबूत जो है दुनिया भर में हम बताएंगे ताकि बेनकाब कर सकें कि जो भारत का रोल है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में। लेकिन आपको नहीं लगता शेख साहब कि जो सीनियर डिप्लोमेट हैं इंडिया के, उनको भी तलब करना चाहिए, उनको बुलाकर ये सारी चीज़ें उनके सामने रखनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में? देखिए, ये फ़ॉरेन ऑफिस का फ़ैसला है और प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ैसला है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पहले दिन जिस हद तक कह सकती थी हमने
پہلے ہی 8-10 گھنٹے میں کہہ دیا تھا کہ ملزم پکڑا گیا ہے اور ہم کیس تک پہنچ گئے ہیں اور انڈیا اور را ملوث ہے. باقی جو تفصیلی مسئلہ ہوتا ہے وہ فورن آفس نے اس کو مینیج کرنا ہے کہ کیسے اس کا ڈوزیر بھیجنا ہے اور کیا کرنا ہے. بٹ ایز اے سینئر پولیٹیشین، ایز این انٹیریئر منسٹر، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اب یہ ڈائریکٹلی بھارت کے سامنے رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ڈوزیئر تو دیتے ہیں اور ٹی وی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے براہ راست یہ چیزیں رکھیں، ان کو بلا کر طلب کریں. اس کے علاوہ جو اعلیٰ سطح کے ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہ وہاں پر بھی بتانا چاہیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں. ضرور بتانا چاہیے، لیکن میں نے آپ سے عرض کی یہ فارن آفس کا مسئلہ ہے اور فارن آفس اس کو بہتر مینیج اور کرے گا بھی. اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف انڈیا اس میں ہے پیچھے یا اور بھی ممالک ہیں جو طاقتور ممالک ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، پاکستان کے حوالے سے فیٹف ہو تو اس پہ بڑی کڑی شرائط رکھ دی جاتی ہیں. 27 میں سے 26 نکات مکمل کر لیے پھر بھی وہ گرے لسٹ سے نہیں نکالتے. لیکن اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ فنڈنگ، ٹیرر فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے، لیکن انڈیا فیٹف انڈیا کے حوالے سے خاموش ہے. تو صرف انڈیا ہے یا پیچھے اور بھی طاقتیں ہوں گی؟ دیکھیں، سلیپنگ پارٹنر اور بھی ہوں گے یقیناً، لیکن جس دن یہ دھماکہ کیا گیا وہ 1-2 دن پہلے فیٹف سے کیا گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے جس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، اور ہم آلریڈی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاہور یا کراچی میں کوئی واقعہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ فیٹف سے 1-آدھا دن پہلے انہوں نے کیا تاکہ 26 پوائنٹ ہمارے تسلیم ہو چکے ہیں. اور منسٹری آف انٹیریئر نے فیٹف میں بہت زبردست کام کیا ہے. 27 میں سے 26 پوائنٹ ہمارے تسلیم ہو گئے ہیں. 1 پوائنٹ کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے. یہ ایک معمولی کام نہیں ہے کہ جب حکومتیں ڈرتی تھی کہ فیٹف میں اتنے پوائنٹ کیسے حل ہوں گے، اور اس کا کریڈٹ آپ منسٹری آف انٹیریئر کو بھی دیں کہ ہم نے 27 میں سے 26 مطالبے پورے کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. شیخ صاحب، یقیناً ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، ایک بڑی اہم کامیابی ہے ہماری ایجنسیز کی، سی ٹی ڈی اور پنجاب پولیس کی. لیکن بطور انٹیریئر منسٹر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم اتنا بڑا ایک گینگ جو ہے اس کو بے نقاب کر سکتے ہیں، اس کے تانے بانے بھارت سے کیسے ملتے ہیں وہ ہم بے نقاب کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو اسلام آباد میں صحافیوں پر حملے ہوئے ہیں، جس کی فوٹیجز موجود ہیں، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جو ان کڈنیپنگ میں ملوث ہیں یا مار پیٹ میں ملوث ہیں، لیکن ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ان کو نہ بے نقاب کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، نہ وہ حراست میں آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بعض معاملات میں ایسا دیر سویر ہو جاتی ہے، اور اب ہماری ساری توجہ اس وقت سارے اداروں کی، ساری پولیس کی، انٹیریئر منسٹری کی، کیونکہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، افغانستان پہ لگی ہوئی ہے. ہم چاہ رہے ہیں جلد از جلد افغانستان کی فینسنگ ہو جائے، اس مہینے کے آخر تک ہو جائے، تاکہ اگر وہاں کوئی صورتحال غیر مناسب جنم لے اور مسائل زدہ جنم لے تو اس کے لیے ہماری فوج اور ہمارے ادارے اور ہماری سول آرمڈ فورس وہ ساری تیار ہوں اس کے مقابلے کے لیے. سو ہماری اس وقت ساری توجہ جو ہے وہ افغانستان کے حالات پہ لگی ہوئی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یقیناً شیخ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا بڑا ایک کلوز کانٹیکٹ صحافیوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، انفارمیشن منسٹر آپ کئی مرتبہ رہ چکے ہیں، تو یہ ایشو بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو صحافیوں کو اگر مارا پیٹا جائے، کڈنیپ کیا جائے، اور خاص طور پہ جب ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، تو کم سے کم جو اس کے پیچھے عناصر ہوتے ہیں ان کو تو پکڑا جائے نا. ضرور پکڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کو. تو امید ہماری بڑھ جانی چاہیے کہ اتنی بڑی جب کارروائی ہم کر سکتے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ بھی پیش رفت ہوگی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اس کے علاوہ شیخ صاحب امید کرتے ہیں کہ جلدی ہو، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ پتہ بھی لگا لیا گیا ہے 1-2 لوگوں کا، خاص طور پہ جو اسد طور والا کیس تھا اس میں. نہیں، وہ اسد طور کے واقعہ میں ایک آدمی ان کے پاس آنے جانے والا تھا، لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایجنسی ملوث نہیں ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے. یہی بات میں نے کی تھی اور پھر دہراتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے. شیخ صاحب، پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے، مائنس اے این پی اور پیپلز پارٹی، لیکن سوات میں آج جلسہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی بھی خوف زدہ ہے ہم سے. تو کوئی خوف ہے پی ڈی ایم کا باقی حکومت میں یا نہیں؟ کوئی خوف نہیں ہے، اپوزیشن ختم ہو گئی ہے. مہینے 1.5 مہینے میں قومی سلامتی کی سیاست ہوگی، اپوزیشن اور حکومت کے اچھے تعلقات ہوں گے، ہونے چاہیے. اور جو قومی سلامتی کی کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے جس قسم کا اخلاقی مظاہرہ کیا اور جس طرح انہوں نے قومی سلامتی کے مسئلے میں پاک فوج کو ٹوٹل سپورٹ دی، اور اس میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر اور تمام سینٹ کے لیڈر موجود تھے. میں نے اتنی زبردست میٹنگ کبھی نہیں دیکھی. سب کا اتفاق تھا کہ پاکستان پہلے،
پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، سیاست بعد میں، اور وہ وقت آنے والا ہے جب اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر پاکستان پہلے کی سیاست پر مہینے 1.5-2 مہینے میں عمل پر ہوں گی۔ یہ جلسہ دیکھیں نا، آپ کو تو ٹی وی پروگرام دیکھیں، جلسہ کرنے کے وقت اب کوئی نہیں ہے، ہر ایک کا ٹی وی پروگرام ہو جاتا ہے، ہر ایک اپنا رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں جلسے کرنے بھی بڑے خطرے کی علامت ہے، اور بڑے اس کے معاملات کسی نہ کسی جگہ خدا نہ کرے الجھ جائے تو اور مصیبت بن سکتی ہے۔ میں اپوزیشن پارٹیوں کا کوئی رول نہیں دیکھ رہا قومی سلامتی کے مسئلے میں۔ مہینے 2-3 مہینے کے اندر اندر میں سب وہ دیکھیں، یہ تو 30 دسمبر کو ہمیں گھر بھیج رہے تھے، اور یہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے۔ کیا اپوزیشن ہے جی؟ تقریری مقابلے ہیں، اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اتنی۔ میں تو ٹرپل ایس لیڈر ہوں، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ، مختصر بات کرتا ہوں اور ٹو دی پوائنٹ کرتا ہوں۔ یہ وہ رضیہ بٹ کا ناول پڑھتے ہیں، بادل گرجے، بجلی چمکی، گرگراہٹ ہوئی اور جذبات ہوئے اور پھر بارش ہوئی۔ ان کو ڈائریکٹ رین پہ آنا چاہیے، ان کی سیاست ختم ہے۔ اور فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل پرسوں بہت زبردست بات کی۔ اس نے کہا جی فوج منتخب حکومت کے آئندہ الیکشن میں بھی پیچھے کھڑے ہوگی، جو منتخب ہوگا اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور فوج نے بڑی واضح لائن دی ہے کہ فوج ایک دن کے لیے نہیں سوچتی، 10-15 سال کی اس کی سوچ ہے، اس کی پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا جی جو بھی منتخب ہوگا یا ہو کر آئے گا نئے الیکشن میں بھی، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو آپ کے خیال میں پہلے جو لب و لہجہ تھا جلسوں میں اب وہ نہیں ہوگا؟ خاص طور پہ یہ جو قومی سلامتی والا معاملہ تھا، اس پہ جو میٹنگ تھی، اس پہ کیونکہ اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ کھڑی ہے، تو آپ کے خیال میں اس کے اثرات باقی پولیٹیکل ایشوز پر بھی آئیں گے، یا جو دوسرے پولیٹیکل ایشوز ہے کہ حکومت کو گرانا ہے، حکومت کو گھر بھیجنا ہے، وہ اسی طریقے سے رہے گا جیسے ماضی میں تھا؟ دیکھیں وہ بات ختم ہو گئی۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان میں دیکھیں ایک طرف کیا کہتے ہیں اسے، جمعیت اسلامی ہے، جس میں اشرف غنی اور عبداللہ اور کرزئی کا بھی وہی ڈیفنس منسٹر تھا، کیا نام تھا اس کا، رشید انس، اور وہی انٹیریئر منسٹر تھا اس کا عبدالستار، وہی ان کے لوگ ہیں، اور بہت بڑی وہ بھرتی کر رہے ہیں۔ وہ بھی جمعیت اسلامی بھی لاکھ ایک آدمی بھرتی کر رہے ہیں۔ اور سب سے جو بات پتہ نہیں مجھے میڈیا پہ کرنی چاہیے کہ ایتھنک بیسس پہ اب ادھر تاجک، ازبیک اور ہزارہ وال کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ آپ کوشش ہے ہمارے افواج کی اور ہمارے اداروں کی کہ ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیں، اور دوحہ وغیرہ اس میں ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے کہ اگر وہاں سے بھی اس جمعیت اسلامی اشرف کی جو پارٹی ہے، اشرف غنی کی اور عبداللہ اور کرزئی کی، اگر ان سے بھی ایک پاورفل ڈیلیگیشن آ جائے، اور ادھر ملا برادران سے اور استاد عطا محمد سے ان سب کی ایک اچھی میٹنگ ہو جائے، تو یہ خطرہ جو ہمارے ملک کے بارڈرز پر بے چینی اور انتشار کا، اور خاص طور پر افغان کا، دیکھیں ہر آدمی ہمیں کہتا ہے جی کہ آپ افغانوں کو، بھائی افغانوں نے اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، وہ اپنے کیمپوں میں تو رہے نہیں۔ اب ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ پھر کوئی کیمپ بننے کا وقت آ گیا، جس کو کہ ہم ہر صورت میں روکیں گے، لیکن اگر وقت آ گیا تو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کو بارڈر کے اوپر کیسے مینج کریں گے۔ اچھا شیخ صاحب، آج کے جلسے کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو، مریم نواز صاحبہ نہیں ہیں۔ اب آپ کہتے رہے کہ شہباز شریف اصل میں تو میری پارٹی سے ہیں، زیادہ خطرہ حکومت کے لیے شہباز شریف ہیں جو کہ آپ کی پارٹی سے ہیں، یا مریم نواز ہیں جو اس جلسے میں نہیں ہیں؟ میں جب 2 سال پہلے کہتا تھا کہ یہ نون اور شین الگ ہو گئے، یہ سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میرا ٹائمنگ ذرا بیفور ٹائم ہو جاتی ہے، میری ٹائمنگ ذرا بہت ارلی ہوتی ہے، اور میں وقت سے بہت پہلے بات کر کے اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں۔ میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز کی سیاست اور شہباز شریف کی سیاست مختلف ہے، اور شہباز شریف نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ میں وہ اپنے آپ کو ایک مختلف صورتحال میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جتنے سیریس ایلیگیشن اور کیسز شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ہیں، ان کے تو بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست فرق ہیں۔ ویسے ہی شہباز شریف نواز شریف کا نام لیتا ہے کیونکہ اپنی تو یہ سارا چورن اسی کا بیچ رہے ہیں،
اور وہ کیا صورتحال کرتا ہے آپ دیکھیں نا، جس ادارے کے سربراہ نے یہ کہا کہ آپ مجھے گالی دے دیتے تو کوئی بات نہیں تھی. قمر جاوید باجوہ صاحب کا کل میں اخبار میں بیان دیتا تھا کہ فوج کو گالی دینا کسی صورت قبول نہیں ہوگی. وہ عظیم فوج جنہوں نے 70-80 ہزار جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کر اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 3-3 4-4 ہارڈ جاب کی ہیں انہوں نے، ہارڈ پوسٹنگیں ہوئی ہیں ان کی، اور اب بھی ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ ان کی نکمی اور نکٹھو پارٹیوں کی غیر پارلیمانی زبان اور غیر ذمہ داران گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. شہباز شریف جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لے، بالآخر انہوں نے ٹھوس ہونا ہے. بہت بہت شکریہ.